Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम काजी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने अच्छी नींद ली होगी। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं रात की मीठी नींद के लिए, आज की सुहानी सुबह के लिए, खुदा की दी हुई सारी नेमतों, बरकतों, बख्शों के लिए। मैं वेलकम कहना चाहता हूँ तमाम दोस्तों को, बहन भाइयों को जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम का हिस्सा है। बाइबल टीवी ग्लोबल आपके लिए एक खूबसूरत ब्रेकफास्ट शो लेकर आता है। मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सचमुच हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद हम ये प्रोग्राम जो है वो आपके लिए पेश करते हैं और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। हम आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज खुदा के सुंदर पाक कलाम की रोशनी में करते हैं। खूबसूरत तिलावत मैं आपके लिए लेकर आया इस प्रोग्राम के आगाज में, हमसे सुनेंगे। और ये तिलावत जो है हमारी प्यारी बहन एवेंजलिस्ट नसीम अख्तर ने की है। बड़ी खूबसूरत उन्होंने ये एक काविश की है और रिकॉर्डिंग की है। आइए हम इस पाक कलाम को खुदा के जिंदा पाक कलाम से सुनते हैं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से ज़बूर 20। मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, यकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मक़दस से तेरे लिए कुमक भेजे और सिय्योन से तुझे तक़वियत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोख्ती कुर्बानी को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरज़ू भर लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। हम तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावंद तेरी तमाम दरखास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसू को बचा लेता है और अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से और अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। ऐ खुदावंद बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो बादशाह हमें जवाब दे। आमीन। आमीन। खुदा के खूबसूरत पाक कलाम की तिलावत पर खुदा की बरकत हो। आइए अज़ीज़ों, हम खुदा के हुज़ूर झुकें और दुआ मांगें और आज के प्रोग्राम के लिए खुदा की बरकत चाहें। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा, तो जो कदीमुल आयाम है, बादशाहों का बादशाह है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। ऐ जिंदा कदूस पाक खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू जिंदगी का सरचश्मा है। खुदा हम जिंदगी की एक एक सांस के लिए, एक एक पल के लिए जो तूने हमें बख्शा, तेरा शुक्र करते हैं। प्यार खुदा, हम दुआ करते हैं कि आज का तमाम दिन तू हमारे साथ हो। हमें ये सिखा के खुदा हम तुझ पर भरोसा और तवक्कुल करें। खुदा तू जो गिरते हुए को उठा खड़ा करता है, खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम जिंदा खुदा के परस्तार हैं जिसमें मारने और उठा खड़ा करने की कुदरत और ताकत है। ऐ पाक खुदा, हम तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं लश्करों के खुदा कि तू हमारे साथ होना, हमारे होंठों के फल को पसंद करना, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। इस पूरे प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा अपने लोगों को इस बात के लिए तैयार करता है कि खुदा की खिदमत कर सकें। बख्श मुनासब मेरे
بہت خوبصورت ضرور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. آئیے اپنی بائبل مقدس کو لیجیے اور ہمارے ساتھ مل کر خدا کے پاک کلام کو سیکھیے. ہم خدا کے زندہ خوبصورت پاک کلام کی تلاوت کریں گے. نئے عہد نامہ میں پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیات تک. صفحہ نمبر 155 پر ہے، پیج 155 اردو کی بائبل میں. 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 9. خدا ان کا زندہ پاک کلام سنیے. اور آئے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں. میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو. اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟ اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پالوس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپولوس کا ہوں، تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ اپولوس کیا چیز ہے اور پالوس کیا؟ خادم جن کے وسیلے سے تم ایمان لائے، اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی. میں نے درخت لگایا اور پالوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے. بس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے. لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو. خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم دعا مانگے. ہم گزر چکے ہیں اور خداوند کو سجدہ کریں، اس سے دعا کریں. خداوند تیرے شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے خوبصورت کلام کے لیے، تیرے منہ کی باتوں کے لیے. خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، ہماری عقلوں کو روشن کرنا، ہمارے خیالات کو اپنے قبضہ میں لینا، یسوع کے قادر نام میں آمین. اسپرچل میچورٹی، روحانی طور پر میچور ہونا، سمجھدار ہونا بہت ہی ضروری بات ہے. ہم عام طور پر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں ہم انہیں سکھاتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے جیسے ابھی بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی ہم انہیں سکھاتے رہتے ہیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے، کیسے آپ نے رہنا ہے، کیسے لوگوں سے ملنا ہے. چھوٹے جب ہوتے ہیں بچے تو ان کو ہم عام طور پر بچوں کو آپ نے برش کر لیا ہے، آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ نے چاکلیٹ نہیں کھانی، ان کو سمجھاتے رہتے ہیں. اور بچے جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں، خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے. لیکن بہت دفعہ جب لوگ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ بیہیو جو ہے وہ بچوں کی طرح کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس کو سمجھ نہیں ہے، یہ کیسے جو ہے یہ بیہیو کرتا ہے، اس کی عمر دیکھیں. اور یہ جو اسپرچل گروتھ ہے، جو روحانی بلوغت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بڑی ضروری بات ہے. ایک خوبصورت جو اس کی جو تشریح ہے یا اس کی تعریف جو ہے اسپرچل میچورٹی کی، وہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. اسپرچل immaturity means being unable to live a life that is true to your faith. It is an inability to handle things of God with ease. جو immaturity ہے اس کی یہ خوبصورت ہم تعریف دیتے ہیں کہ ایمان کو درست طریقے سے نہ سمجھنا اور خدا ان کی مرضی کے مطابق نہ چلنا. چائلڈش کرسچن میں اس کو کہہ سکتا ہوں، بچکانہ حرکتیں کرنے والے مسیحی. اب اگر ہم دیکھیں تو اس کے بہت سارے جو آپ نشانات ہیں جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. جی فلاں شخص جو ہے وہ اسپرچل جو ہے وہ میچور نہیں ہے، تو اس کے کیا نشانات، ہم اس کی اہمیت پر بھی بات کریں گے. اور جو سائنس ہیں، کیونکہ آج جو ایک کہہ لیں کہ ایک انٹروڈکٹری پروگرام ہے، اس سے اس کے جو سائنس ہیں، جو نشانات ہیں، ایک ایسا شخص جو کہ
मसीही होते हुए अगर वो बचकाना हरकतें करे, मिच्योर ना हो, तो उसकी क्या निशानात हैं। तो हम आइंदा आने वाले दिनों में इस बात पर भी गौर करेंगे कि हम जो स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी है उस पर कैसे गलबा पा सकते हैं, कैसे हम रूहानी तौर पर हम मिच्योर हो सकते हैं। तो जो पहली जो मैं इसके जो एक वजह जो देखता हूँ, चांदी वजूहात में देखूंगा, कितना टाइम हमारे पास बचता है, तो मैं उसमें इन बातों को आपके साथ बांटूंगा। तो आप अपनी नोटबुक को लें और इन जो रीजंस हैं स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी के, जो साइंस हैं, और मैं आपको बताऊं कि ये आपकी खुशी के लिए और आपकी जिंदगी में इत्मीनान के लिए, खुदा में बढ़ने और तरक्की करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बात है। ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई मुश्किल नहीं है। तो दस की कलीसिया को पौलुस रसूल जो है वो लिखता है कि तुम जिस्मानी हो, तुम रूहानी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो बचकाना हरकतें लोग करते हैं, वो कहता है कि तुम मसीह में बचे हो। तो ये एक मैं समझता हूँ कि कॉमन प्रॉब्लम है कि देयर आर पीपल इन आवर सोसाइटी, इन आवर चर्चेस, दोज हु आर स्पिरिचुअली जो है वो मिच्योर नहीं हुए, इमेच्योर है। तो उसकी जो पहली जो मैं समझता हूँ कि जो वजह जो है, आप सब ने इस बात को देखा होगा कि लोग बहुत ज्यादा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी रूहानी मुश्किल है कि जब हम गुस्से पर काबू नहीं रखते और गुस्से में आकर तो हम लोगों के साथ जो है, कई दफा आपको सिचुएशन में आपको गुजरना पड़ा होगा और आपने देखा होगा कि लोग जो है वो अपने अपनी जुबान पर, अपने गुस्से पर जो है वो काबू नहीं रख पाते, और वो कहते हैं यार ये कैसे क्रिश्चियन है। मैं एक कलीसिया में था, तो वहां पर एक जो सिख कन्वर्ट थे भाई, वो अपनी फैमिली के साथ वो चर्च में आते थे, और वहां पर लोगों के दरमियान जो है वो जो किसी बात पर आर्गुमेंट हो रही थी, एंड देयर वाज लॉट ऑफ एंगर अमंग द पीपल। तो वहां पर हम देखते हैं कि वो शख्स जो है उसने वो मेरे पास आया और बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा कि भाई साहब मुझे एक बात बताएं। मैंने कहा जी बताएं। कहते हैं जी ये जो कुछ भी चर्च के अंदर हो रहा है, ये सारा कुछ तो गुरुद्वारों में भी होता था, वहां पर भी हम जो है सारा कुछ ये देखते थे, तो अगर चर्च में भी ये सब कुछ ऐसे होना तो क्या फर्क है। तो मैं बड़ा इस बात शर्मसार हुआ। मैंने कहा कि यार देखो हम क्या इंप्रेशन जो है वो नए न्यूली जो कन्वर्ट है उनको क्या इंप्रेशन दे रहे हैं। अब देखिए कि हमें खुदावन से सीखने की जरूरत है। आप कहेंगे जी ये तो ऐसी बड़ी बात नहीं है, गुस्सा आ जाना और नाराज हो जाना। Of course, we are all human beings and that's a part of our emotions. ये हमारे एक जज्बात का, एहसासात का एक हिस्सा है गुस्सा आना। तो किसी भी सिचुएशन में इंसान जो गुस्से में आ सकता है, लेकिन बहादुर शख्स वो होता है जो अपने गुस्से पर काबू पाता है। तो that's one of the characteristic of our God, because when we are carrying the image of God, God created a human being on his own image. खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया। तो लेकिन खुदावन के जब दीगर जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हम कैरी कर रहे हैं, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें भलाई है, नेकी है, तो हमें जो खुदावन का जो ये एट्रीब्यूट्स है उसको भी ज़हन में रखना चाहिए। और ज़बूर 103 को हम देखेंगे, उसकी 8वें आयत को, खुदावन रहीम व करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। तो when we want to be like Christ, जब हम खुदा के हम शक्ल बनना चाहते हैं, हम यीशु के हम शक्ल बनना चाहते हैं, so then we need to adopt the mind of Christ. अब माइंड अडॉप्ट करने का मतलब ये है कि we need to have the characteristic of God. हमें खुदा के हम शक्ल बनने का मतलब ये है कि हम उससे जैसे मिजाज हमारा हो, जैसे तबीयत हमारी हो। और खुदावन यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो किसी को धमकाता नहीं था और ना वो गाली खा के किसी को गाली देता था। खुदावन के कैरेक्टर को जब हम देखते हैं, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं देखें जी फॉर द आर्गुमेंट से कि खुदावन यीशु मसीह हैकल में गए और उनको गुस्सा आया, उन्होंने वो कोड़ा बनाया रस्सी का और वहां से जो तजारत करने वाले थे उनको वहां से निकाल दिया। तो मतलब पाक कलाम का बताता है गुस्सा ना करो, और पौलुस रसूल सिखाते हैं इसकी कलीसिया को कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। तो खुदावन यीशु मसीह का जो गुस्सा था वो कैसा था?
وہ کنسٹرکٹیو اینگر تھا, وہ تعمیری غصہ تھا. جیسے ہم اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے ان کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں, خداوند ناراض ہوتا ہے, خداوند غصے میں آتا ہے. آف کورس جب ہم خداوند کی بات کو نہیں سنتے, ناراض ہو جاتا ہے خداوند. دیکھیں جب نوح کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب گناہ بدی بہت بڑھ گئی تو خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے, خداوند کا کہ میری روح سدا مزاحمت نہیں کرے گی. خداوند کا دل جو ہے لکھا ہے کہ معلول ہوا, خداوند دکھی ہوا, اور پھر خداوند کو غصہ آیا اور تمام دنیا جو تباہ ہو گئی اور صرف 8 جانیں بچی. خداوند بدی کو, گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. جہاں پر ہم خداوند کی بھلائی کی بات کرتے ہیں وہاں پر خداوند کا جو انصاف ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. تو دس از اے بگ سائن آف اسپرچل امیچورٹی کہ جب ہم غصہ کرتے ہیں اور ہم اپنے غصے پر جو ہے وہ قابو نہیں رکھتے. تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہمیں مہربان ہونا چاہیے, ہمیں دوسروں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کرنا چاہیے. اور دوسری جو اس کی جو ہم دیکھتے ہیں سائن جو ہے اسپرچل امیچورٹی کا, وہ ہے جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے. You find it difficult to forgive others. اور بہت میں نے بڑے بڑے میچور ان اے سینس کہ ایج وائز میں بات کر رہا ہوں, میں یہاں پہ اسپرچل میچورٹی کی بھی بات نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑی عمر کے بھی ہیں اور بڑی اچھی پوزیشن میں بھی ہیں. اب دیکھیں کہ جو معاف نہ کرنے کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک میں اور دیکھیں بہت ساری جگہوں پر بھی لوگ مقدمے بازی میں پڑے ہوئے ہیں, چرچ کی پراپرٹی کے حوالے سے, آپسی ریلیشن شپ کے حوالے سے. نہیں جی میں جو ہوں میری پوزیشن ٹھیک ہے, لیگلی آئی ایم ان دیٹ پوزیشن, وہ دوسرا جو ٹھیک نہیں ہے, اور عدالتوں میں جانا, اپنے آپ کو پروو کرنا کہ جی میں رائٹ ہوں. ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر دے آر اسپینڈنگ فار دا سیک آف پرسنل رسپیکٹ کہ نہیں جی میری رسپیکٹ, میرے خلاف فلاں بندے نے کیس کر دیا ہے تو میں نے جانا ہے اور میں نے اس کیس کو لڑنا ہے, اور ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. متی کے انجیل میں اس کے 5 باب کی 7ویں آیت میں خداوند کی جو مبارکبادیاں جو پیش کی, تو میں ان مبارکبادیوں میں سے ایک جو مبارکبادی ہے, مبارک ہیں وہ جو کہ رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. اگر آپ دوسروں پر مہربان نہیں ہوتے, اگر آپ ان پر ترس نہیں کھاتے, اگر آپ معاف نہیں کرتے, دیکھیں وی آر آل امپرفیکٹ ہے نا, ہمارے اندر پرفیکشن نہیں ہے, ہم باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں. اگر پیچھے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی اس کو آپ سزا نہ دیں, اس کو معاف کریں. فارگیونیس, اسپرٹ آف فارگیونیس, یہ کسی بھی میچور مسیحی کے لیے, ایماندار کے لیے ایک بہت بڑا جیول ہے, ایک بہت بڑی اس کے لیے برکت ہے, اس کے کریکٹر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو if you find it difficult to forgive other people, so you are not spiritually mature. Forgiveness کی جب بات آتی ہے تو ایک بڑا ہی وسیع مضمون ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایمان کا ایک بڑا خوبصورت حصہ ہے دوسروں کو معاف کرنا اور ان سے پیار کرنا. تو جب ہم اپنے ماضی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, جب ہم ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکالتے نہیں ہیں, ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, تو عزیزو یہ ہماری اپنی صحت کے لیے, اپنی روحانی ترقی کے لیے یہ باتیں بڑی نقصان دیتے ہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے معاف کر دیا, لیکن ہم اس بات کو بھولتے نہیں, اور جب وہ شخص ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم پھر وہ پرانی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو کئی دو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے اس کو معاف کر دیا, لیکن میں اس بات کو بھول نہیں سکتا. We are carrying the grudge inside of us. وہ ایک زہر ہوتا ہے جو ہمارے اندر رہ جاتا ہے. اگر کوئی بھی کسی نے غلط کیا ہوتا ہے تو ہم دوسروں کی جو غلطیاں ہیں, دوسروں کی جو باتیں ہیں, due to that spiritual immaturity we are carrying that grudge inside of us. وہ پوائزن ہے جس کو ہم اپنے اندر پلنے بڑھنے دیتے ہیں, اور وہ ایک کینسر بن جاتا ہے, اور پھر کسی نہ کسی سٹیج پہ ہم ضرور اس کو پھر جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کا جو کردار ہے, خدا یسوع مسیح نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا, اس کے کردار کو ذہن میں رکھیں. نہ صرف آپ دیکھیں کہ زمین پر جب وہ خدمت کر رہے تھے, بلکہ جب وہ جان کنی کی حالت میں تھے, جب لوگ ان کی تحقیر کر رہے تھے,
انہیں تھپڑ مار رہے تھے اور ان کا مذاق اڑا رہے تھے, ان کو ٹھٹوں میں اڑا رہے تھے. He was on the cross. He was in the agony and the pain. But in that situation, he was interceding for all those people. And he asked his heavenly Father, Father, forgive them. اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. ہم جب اپنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں, آرام اور چین میں ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, بس ٹھیک ہے, میں نے معاف کر دیا. لیکن ہم اپنے اندر اس بات کو لیے بیٹھے رہتے ہیں. ایک اور جو میں تیسری جو ایک نشانی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو امیچور کرسچن ہیں ان کے حوالے سے بیٹھنا جو شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور دیکھیں یہ جو باتیں ہیں یہ میری اپنی جو کلیسیائی خدمت ہے, یہ اس کے جو تجربات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں. اور ہم جو بہت سارے ہم میں سے جو امیچور جو مسیحی ہیں, they find it difficult to accept the criticism. دیکھیں کانفلکٹ جو ہے, ہیلدی کانفلکٹ جو ہے, there is no harm in that. کسی کے ساتھ اختلاف رائے ہونا. اور میں جب یہ ٹی وی کا پروگرام کرتا ہوں تو جب ریڈیو پہ پروگرام کرتا تھا تو میں نے بہت دفعہ کہا کہ مجھے جو ہے نا کریٹکس چاہیے. کریٹکس کیا ہوتے ہیں؟ تنقید کرنے والے. اور اچھے کریٹکس جو ہوتے ہیں وہ بڑے ضروری ہیں آپ کے آگے بڑھنے کے لیے, اور جو آپ کو سمجھا سکیں. اگر آپ کو غلطی کرتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھاتے ہیں, آپ کی کریکشن کرتے ہیں اور آپ کی بہتری کے لیے. سو ہیلدی کرٹیسزم از ویری امپورٹنٹ فار یور اسپرچل گروتھ. بٹ دوز ہو آر اسپرچولی امیچور, وہ اس کو پرسنل لے جاتے ہیں, وہ اس کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں. دے آر لیونگ ان فیئر, اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کیونکہ دیٹس اے سائن آف دا اسپرچل میچورٹی. جب کوئی آپ کو سمجھاتا ہے, آپ کو کریکٹ کرتا ہے, کرٹیسائز کرتا ہے, تو اس کو پازیٹیو لیا کریں. ہم بہت دفعہ افینڈ ہو جاتے ہیں کہ جی یہ شخص ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ مجھے سمجھا رہا ہے. تو خدا ان کے پاک کلام کو دیکھ کے میرے ذہن میں ایک ورد آ گیا ہے, پروورب چیپٹر 15 ورس 31. امثال بڑی خوبصورت یہ کتاب ہے, اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں, انکریج کرتا ہوں کہ یار سے پڑھا کریں خدا ان کے پاک کلام کو. ٹائم نہ ضائع کیا کریں, خدا ان کے پاک کلام کو اپنے پاس رکھا کریں, اس کو پڑھا کریں, دیکھا کریں کہ خدا ان کا پاک کلام میں کیا سکھاتا ہے. امثال اس کا 15 باب اور اس کی 31 آیت کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. Verse 31, Proverbs chapter 15. جو زندگی بخش تنبیہ پر کان لگاتا ہے دناؤں کے درمیان سکونت کرے گا. تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے, پر تنبیہ پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے. تو جب خداوند ہماری تربیت کرتا ہے, جب خداوند ہماری تربیت کرتا ہے, خداوند ہمیں سکھاتا ہے in all sort of the situation, maybe that correction is very hurting for the time being. آپ کہتے ہو یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا, یہ اپنی ضرورت بڑی. اور ہم ایسے لوگوں کو لیتے ہیں جو لوگ بیچارے آپ کو پازیٹیولی آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں, کوئی بات جو غلط کرتے ہیں تو ہم اس سے افینڈ ہو جاتے ہیں, اور جو وائز جو ایڈوائز ہوتی ہے اس کو ہم نہیں لیتے. چوتھی بات, وقت میرے پاس تھوڑا, میں اس کو کنٹینیو کروں گا کل. اور جو چوتھی جو ایک نشانی ہے, میں نے کہا کہ ان کو لکھ لیں. چوتھی جو نشانی ہے وہ بڑی ہی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی ایسی پوزیشن پر پہنچ جاتے ہیں, روپیہ پیسہ, حیثیت, شہرت, then we start marginalizing people. جو غریب لوگ ہوتے ہیں, جو نادار ہوتے ہیں, ہم ان کو مارجنلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. And that is a pride, spiritual pride. کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو ہمارے اندر جو غرور اور تکبر آ جاتا ہے, اور یہ ابلیس کا بہت بڑا کام ہے, اور یہ کوئی اسپرچل میچورٹی نہیں ہے, امیچورٹی ہے. اگر آپ کو خدا نے کوئی بھی روحانی نعمت و برکت دی ہوئی ہے, جسمانی نعمت و برکت دی ہوئی ہے, تو ایز اے چلڈرن آف گاڈ یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف یور بردر اینڈ سسٹر. میں ایک اس جو آپ سب اس کہانی سے واقف ہیں, پروڈیگل سن کی, جو مصر بیٹے کی کہانی ہے, وہ لوگ جو کہ اس بات سے واقف نہیں ہے, کوئکلی میں ان کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں
کہ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، ایک نے کہا کہ جی جو میرا بنتا ہے مجھے دے دے، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، باپ نے اس کو اس کا جو حصہ تھا دے دیا، تو اس نے جا کر سارا مال متا قصبے میں اڑا دیا، اور پھر واپس آیا جب وہ پینی لیس ہو گیا تو اس نے اپنے باپ سے آ کر معافی مانگی. تو جو اس کا دوسرا بھائی تھا وہ اسپرچولی میچور نہیں تھا، اس نے آ کر باپ سے گلا کیا کہ دیکھ میں اتنے سالوں تیری خدمت کر رہا ہوں، تو نے آج تک مجھے کوئی بکری کا بچہ بھی نہیں دیا، اور اس کے لیے تو نے بچہ ذبح کروایا ہے، ضیافت کر رہا ہے، دوستوں کو بلا رہا ہے. تو اس نے اپنے بھائی کو حقیر جانا. یہ اسپرچل امیچورٹی ہے. خداوند کے پاک کلام سے جو بھی ہم نے بل تلاوت کیا، پالوس رسول اس میں کہتا ہے کہ اگر تم میں حسد ہے، جیلسی ہے، جھگڑے ہیں، کانفلکٹ ہے، تو پھر تم روحانی نہیں ہو، تم جسمانی ہو. اور بڑی اچھی اگزامپل دیتا ہے کہ اپنے بارے میں جو میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا کہ جو لیڈر پرستی کا گناہ ہے وہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے جو کہ ہمارے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ جو کہتا ہے کہ پالوس کیا چیز ہے، اپولوس کیا ہے، کیفا کیا ہے، ہم سب خداوند کے خادم ہیں. ایک نے درخت لگایا، دوسرے نے پانی دیا، تو کہتا ہے نہ تو لگانے والا کوئی چیز ہے نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے. تو ہر ایک کو جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کو اجر اس کو خداوند جو دے گا جو محنت کرتا ہے. لیکن ہم سب خداوند کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. تو دوسروں کو حقیر جاننا، اب عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند کے خادموں کے اندر یہ بڑی باتیں پائی جاتی ہیں کہ جی جتنا میں اچھا کلام پیش کر سکتا ہوں وہ نہیں کر سکتا. اور میں نے بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کو دیکھا ہے کہ جب میں پاکستان وزٹ کر رہا تھا اس وقت وہاں پر جو لاؤڈ سپیکر کے اندر جو لوگوں کو ایک فیسلٹی تھی، ایون دے آر ان پاکستان بٹ دے آر انجوائنگ دس فریڈم، کہ وہاں پر دے آر شیئرنگ دا ورڈ آف گاڈ ان دا مارننگ آن دا لاؤڈ سپیکر. اور وہاں پر ایک جو خادم ہے دوسرے کو کہہ رہا ہے تو یہ تو فلاں ہے جی، اس کی یہ مشن ہے، یہ غلط، یہ بدعتی ہے، اور وہ اپنے آپ کی اپنی تعلیم کی بات کر رہا ہے. اور آج کل تو پتہ نہیں یہ بھی بڑا رواج ہو گیا کہ ٹائٹل بڑے جناب لوگ پسند کرتے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ اس ٹائٹل کا کیا مطلب ہے. اب دیکھیں پاسٹر یہی ایک ہائرارکی ہے، بشپ ہیں، پاسٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ایونجلسٹ ہیں، جو ایون کہ ایونجلسٹ کا بھی ایک آرڈینیشن ہوتا ہے، اس کی بھی اس کا بھی ایک پوزیشن ہے، اس کو آرڈین کیا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے. اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں ایونجلسٹ ہوں. ایونجلسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ منادی کرنے والے ہیں، یو نیڈ ٹو بی اکوپڈ ود دا ورڈ آف گاڈ. تو یہ باتیں جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اپنے نام کے ساتھ ایسے ایسے ٹائٹل استعمال کرتے ہیں کہ لوگ انہیں بڑا جانے، لوگ جانے کہ جی ہی از ویل کوالیفائڈ، اور سب جھوٹو جھوٹ کہیں دفعہ. تو ہم ہمبل ہوئیں. یہ اسپرچل میچورٹی کی بہت بڑی نشانی ہے. جب میں اسپرچل میچورٹی کی بات کرتا ہوں، امیچورٹی کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ خداوند جو ہے وہ کامل ہے. ہم اپنی تمام ابیلٹی کے باوجود، تمام نالج کے باوجود، تمام طرح کی کوالیفیکیشن کے باوجود وی آر ناٹ پرفیکٹ. تو دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو کمتر جاننا، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اور یہ روحانی طور پر بلوغت کا جو ہے یہ نشان نہیں ہے، بلکہ یہ امیچورٹی کا ایک بہت بڑا نشان ہے. اور میری یہ دعا ہے کہ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں، دوسروں کی عزت کرنے والے ہوں، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے وہ جیسے بھی ہیں. ہمیں ان سے پیار کرنا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ اچھی گاڑی میں، اچھے لباس میں آتا ہے، ہم اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں. لیکن جو غریب ہیں ہمارے درمیان، جو پور ہیں، جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہم ان کو لفٹ ہی نہیں کراتے. میں نے شاید یہ بات آپ سے پہلے بھی بانٹی تھی کہ راولپنڈی میں ایک بار یہ بہت بڑا ایشو ہوا راجہ در چرچ میں. وہاں پر جو پروفیسر تھے، ڈاکٹرز تھے، اور اس طرح کے جو لیڈ کلاس تھے، انہوں نے کہا جی ہماری عبادت جو ہے الگ ہونی چاہیے، کیونکہ جو باقی لوگ جو آتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہمارے بچے، ہم بیٹھ کر کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. تو ہم نے اس سے بڑا ایجیٹیشن کیا. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ویری ینگ. تو ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا، پریشر گروپ تھا ہمارا. تو ہم ان باتوں کو بڑے خلاف تھے. تو ہم نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا. دس از اے ہاؤس آف گاڈ، آل دی پیپل دے آر ایکول. آپ چاہے جو بھی ہیں، لیکن خدا ان کے گھر میں یہ تفریق نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح بہت دفعہ یہ باتیں ہم دیکھتے ہیں اپنے چرچز کے اندر
میں نے ایک سٹوری جو آپ کے ساتھ بانٹی، لو ٹو، دیکھیے بعض کا یہ جو باتیں ہوتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں، ان کو ریپیٹ کرنا اچھا لگتا ہے۔ ایک بچہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جوتی پھٹی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، اور وہ چرچ کے باہر کھڑا تھا، تو وہاں پر ایک وہ کھڑا رو رہا تھا، تو ایک بزرگ اس کے پاس آئے، تو اس نے کہا کہ بزرگ بیٹا آپ اندر کیوں نہیں جا رہے، تو کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اندر جانا چاہ رہا تھا، تو وہاں پہ جو چودھری صاحبان کھڑے ہیں، جو اسٹیورڈ کھڑے ہیں، اور وہ مجھے اندر نہیں جانے دے رہے، تو کہتے تیرے کپڑے صاف نہیں ہیں اور تو اس قابل نہیں ہے کہ تو اندر جا سکے۔ تو وہاں پر ایک بڑے ڈیسنٹ قسم کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ تو صاف شفاف لباس آپ نے پہنا ہوا ہے اور بڑے صاف ستھرے ہیں، تو آپ اندر کیوں نہیں جا رہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا میں یسوع مسیح ہوں اور مجھے بھی اندر نہیں جانے دے رہے۔ تو اگر ہم کسی کو اس وجہ سے ڈپرائیو کرتے ہیں کہ اس کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، یہ اچھا لباس نہیں پہنے ہوئے ہے، اور یہ اچھی گاڑی میں نہیں آ رہا، اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جن کے پاس جن کی پوزیشن ہوتی ہے ہم ان کو اچھی جگہ پر بٹھاتے ہیں، آئیں جی آپ ادھر بیٹھے، تو دوسروں کو ہم ڈی گریڈ کرتے ہیں، دوسروں کو مارجنلائز کرتے ہیں، اپنی محفلوں میں، اپنے ذاتی پروگرامز میں ہم اپنی جو ایک کلاس ہوتی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوسرے لوگوں کو ہم حقیر جانتے ہیں، ان سے پیار نہیں کرتے۔ عزیزو، خداوند ایسا نہیں، اس نے دنیا کے کچلے ہوں کو، دھتکارے ہوں کو، بے وقوفوں کو، بے وجودوں کو چن لیا۔ ہاں، راست بازی کا لباس، یہ بڑا آپ سوچ رہے ہیں کہ کہانی، مجھے پتا آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک ضیافت ہوئی، ایک جو شادی کے لباس میں نہیں تھا تو اس کو اندر نہیں جانے دیا گیا، وہ راست بازی کے لباس کی بات ہے، سچائی کی بات ہے۔ تو سچائی جس میں ہوگی وہ بڑی ضروری ہے، خداوند کی راست بازی ہمارے کھاتے میں ڈالی گئی ہے۔ تو عزیزو، ہمیں اس بات کو محسوس کرنا ہے، ہمیں کسی کو حقیر نہیں جاننا، ہمیں سب سے پیار کرنا ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے وہ کالا ہے، پیلا ہے، کوئی بھی ہے۔ We are all equal in Christ۔ غلطیوں خط میں خدا کا بندہ پالوس رسول بتاتا ہے کہ جتنوں نے خدا میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اس میں نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی آزاد رہا، نہ کوئی عورت رہا، نہ کوئی مرد، سب خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ So try to behave like a mature Christian۔ یہ جو چائلڈش کرسچن ہے نا، اس سے آپ اس ذہنیت سے باہر آئیں، میچور ہوئیں، اور جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو کریکٹ کرتا ہے اور کوئی سمجھاتا ہے، بعض کا لوگ کہتے ہیں جی اے سارا سرمن بھائی صاحب میرے جیسی، ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو سکھایا جاتا ہے تو کلیکٹیولی وہ بات ہوتی ہے، کسی کی پرسنل دل آزاری نہیں ہوتی، اور اگر ہمیں تنبیہ نہیں کی جاتی تو خدا کا پاک کلام بتاتا ہے قرآن خط میں کہ ہم پھر بیٹے نہ ہوئے، ہم حرامزادے ہوئے۔ باپ ہماری تنبیہ کرتا ہے، بڑا سخت الفاظ استعمال کیے گئے، خدا کا پاک کلام بڑا سخت ہے، دو دھاری تلوار کی مانند، تو وہ فرزند جان کر ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے، تو we are servant of God۔ میں تو کلام میں کوئی امیزش نہیں کر سکتا، سوری، میری یہ ایک روٹین رہی ہے کہ there is no compromise upon the word of God۔ جب خداوند بات کر رہا ہوتا ہے I'm a mouthpiece، I'm nothing۔ یہ خداوند جو ہے ہمارے ذریعے بات کرتا ہے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، دیکھیں جب جو زخم ہوتا ہے اس پہ جب دوائی لگائی جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے نا، اس کو ڈیٹول سے صاف کرتے ہیں، اس پہ اسپرٹ لگائی جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جو زخم ہے ان کا کلام بتاتا ہے، نہ وہ باندھے گئے نہ ان کو ٹریٹ کیا گیا۔ تو بڑی خوبصورتی سے یہ سائنس بات کو بیان کرتا ہے۔ میں سے آخری آج کے ساتھ ہم اس بات کو ختم کریں گے، وقت جو ہے وہ بہت ہو گیا ہے، اور کل ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ آپ ضرور اپنا وقت نکالیں، اور وہ کہتے ہیں نا کچھ سیکھنے کے لیے پھر کچھ جان تو خرچ کرنی پڑتی ہے نا، ٹائم تو دینا پڑتا ہے، اور خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیں۔ یسائی نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت سے، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے، تمام سر بیمار ہیں اور دل بالکل سست ہے، تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں سیر نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں، جو نہ دبائے گے نہ باندھے گے نہ تیل سے نرم کیے گئے۔ تو جو زخم ہے اگر ان کو باندھا نہیں جاتا، ان کو نرم نہیں کیا جاتا،
تو وہ پھر اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کینسر بن جاتا ہے. تو اگر آپ کو نصیحت کی جاتی ہے، کریکٹ کیا جاتا ہے، خدا کا روح جو ہے ہمیں ہماری تربیت کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، تو ہمیں اس کو تربیت کو قبول کرنا چاہیے. آئیے دعا مانگیں، خدا کی برکت چاہیں. خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو یہ چاہتا ہے کہ خدا ہم تیرے قد کے اس تک پہنچے. اے پیارے خداوند،